अस्सलाम वालेकुम। फेक न्यूज़ बस्टर विद फ़खर दुरानी में खुश आमदीद। नाज़रीन, ये जो वाइट कॉलर क्राइम है, इसकी नोयत जो दीगर अक़साम के जराइम हैं उनसे ज़मीन आसमान का इनमें फ़र्क होता है। वाइट कॉलर क्राइम बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से किया जाता है और इनकी जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो भी इस चीज़ का तकाजा करती है कि सोफिस्टिकेशन इस्तेमाल करते हुए ये जो जराइम पेशा इस तरह के जो लोग होते हैं, इनको पकड़ने के लिए भी आपको बड़ी सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स इस्तेमाल करते हुए जितने भी इस तरह की जो पैसों के हवाले से करप्शन हो या जो भी इस्तेमाल किया जाता है। जो शहबाज शरीफ साहब का और उनकी जो फैमिली का 25 अरब रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था इमरान खान हुकूमत में, तो उसका जब मैं कोई स्टडी किया है तो उसके बाद मुझे बज़ाहिर ऐसा लगा है, जो फर्स्ट जो लुक है उसकी वो देख के जो चालान है इनका जो कोर्ट में जमा कराया गया था, उससे ये लगता है जैसे जो रिवायती तौर पे पंजाब पुलिस का तरीक़ाकार होता है, इस्तेमाल करती है वो किसी भी मामले की तफ्तीश के लिए, वही मुझे लगा है कि इसमें भी उसी तरह का तरीक़ाकार इस्तेमाल किया गया है। जो व्हाइट कॉलर क्राइम्स के लिए आपको स्पेसिफिक किस्म की जो है ना वो करनी पड़ती हैं, पैटर्न को भी आपने फॉलो करना होता है, वो जो ट्रांजैक्शंस के हवाले से बाकी भी जितनी दीगर वो इसमें टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं, बजाय उसके कि वो उनके ऊपर रिलाय किया जाता है। ये जो शहबाज शरीफ मुकदमे की जितनी भी तहकीकात की गई हैं और इंक्वायरी की गई है, मुझे इससे लगा है कि ये ज़्यादा जो रिलायंस है वो इन्होंने लोगों की स्टेटमेंट्स के ऊपर किया है। और ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं ये कभी भी कंक्लूसिव आपका एविडेंस नहीं होता। मटेरियल एविडेंस जब तक आपके पास ना हो, आप कोर्ट ऑफ लॉ में इस तरह के जो क्राइम्स होते हैं उनको साबित करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर मैं कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है इस मुकदमे का, तो मैं कोशिश करता कि मेरे लिए जो है ना, अगर 1 करोड़ रुपए की भी कोई इस तरह की मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है या कोई किकबैक्स के हवाले से ट्रांज़ैक्शन को मैं फ़ॉलो करता फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड, लेकिन इसमें ऐसा नहीं किया गया। और उसके साथ-साथ जो मनी लॉन्ड्रिंग का शहबाज शरीफ एंड फैमिली के ऊपर मुकदमे का जो चालान है और जो दीगर इस मुकदमे की तफसीलात हैं, उससे मुझे ऐसे लगा है कि जैसे ये शहबाज शरीफ एंड फैमिली के ऊपर बड़ी मेहरबानी की गई है, ये जो चालान जमा कराया गया है। और इसमें ऐसे-ऐसे लूप होल और झोल हैं कि जो शायद ये शहबाज शरीफ की हुकूमत चली जाए और इमरान खान की भी हुकूमत आ जाए और पूरा वो ज़ोर लगा ले इनकी जो प्रोसिक्यूशन टीम है, तो तब भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनके लिए ये साबित करना कि ये इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है और ये जो व्हाइट कॉलर क्राइम है, ये कमिट किया है उन्होंने या कोई करप्शन की है। उसकी रीज़न्स भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन इसमें जो अपैरेंटली 2-3 अहम अहम जो इसमें झोल हैं या लूप होल्स हैं इस चालान में, वो अगर मैं आपको बताऊँ कि जब आपको याद होगा जो शहज़ाद अकबर साहब थे, जो अकाउंटेबिलिटी ज़ार थे इमरान खान दौर में, घंटों आके वो जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे मीडिया के ऊपर, मकसूद चपड़ासी और पता नहीं क्या-क्या नाम लेते थे, पापड़ वाला और फलां-फलां। तो वो उनके ऊपर तो उनका बड़ा फ़ोकस था, लेकिन इन्होंने जो दीगर टेक्निकल चीज़ें थी उसके ऊपर पता नहीं शायद वो फ़ोकस ही नहीं किया था। एक चीज़ जो सबसे बड़ा इसमें लूप होल है ना, वो ये है कि एफआईआर जब दर्ज कराई गई थी इस मनी लॉन्ड्रिंग की शहबाज शरीफ एंड फैमिली के ऊपर, वो 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के उन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे। और ये 25 अरब रुपए का इल्ज़ाम उन्होंने पूरी 1 साल की तकरीबन इंक्वायरी करने के बाद लगाया था। लेकिन जब ये चालान कोर्ट में जमा कराया गया है, वो 25 अरब से कम होके पैसे जो है वो 16 अरब रुपए पे इन्होंने वो बताए हैं। यानी कि 9 अरब रुपए एक्सक्लूड कर दिए हैं इन्होंने उस जो अपने चालान में, जो एफआईआर में मुख्तलिफ अमाउंट थी, फिर चालान में डिफरेंट आ गई। एक बड़ा झोल है जो कि डिफेंस की जो लीगल टीम होगी, वो उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेगी कि ये इनकी तो फॉल्टी है, ये इंक्वायरी ही फॉल्टी थी कि ये किस तरह हो सकता है, पहले 25 अरब और फिर उससे 16 अरब वो अगर एक्सक्लूड किए हैं तो ये भी बता देते उसमें कि वो किस बेस के ऊपर वो किए हैं एक्सक्लूड। उसके साथ-साथ जो एक और इसमें जो मैं समझता हूँ कि ये जो व्हाइट कॉलर क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन होती है, उसमें आपने फॉलो द मनी करनी होती है कि कोई भी एक ट्रांज़ैक्शन हो, उसको आप एक पकड़ें, चाहे वो 1 करोड़ की भी हो, अरबों की आप छोड़ें, और उसका आप जो फॉलो द मनी है कि वो कहाँ-कहाँ से किस रूट के ज़रिए वो जो पैसा है वो कर रहा है, मूव कर रहा है और कहाँ पे जाके ये रुक रहा है। उसकी बजाय इन्होंने जो रिलायंस है इनकी टोटल जो मुख्तलिफ लोगों के स्टेटमेंट्स हैं और वो भी
ان کے جو شہباز شریف اینڈ فیملی کی جو شوگر ملز تھی اس میں کام کرتے تھے وہ اس کے اوپر. تیسرا جو اس میں پوائنٹ ہے کہ جو شہباز شریف ان میں جو پرنسپل اکیوزڈ ہیں وہ تین انہوں نے پرنسپل اکیوز دیے ہیں. ایک شہباز شریف ہے، ایک حمزہ شہباز ہے اور سلمان شہباز ہے. یہ تین ہے. حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کا تو چلو وہ ریلیونس بن رہی تھی شوگر مل کے، وہ ڈائریکٹرز بھی تھے، میجورٹی شیئر ہولڈرز تھے. ایک حمزہ شہباز سی ای او تھا 2000 سے لے کے 2018 تک. سلمان شہباز بھی میجورٹی شیئر ہولڈرز میں تھا. تو ان کے اوپر تو وہ ایک مقدمے کی سمجھ آتی ہے کہ یہ جو ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں وہ ان کی ریلیونس بن رہی تھی. جو شہباز شریف کو اس میں مقدمے میں وہ کیا گیا ہے وہ کن بنیادوں کے اوپر کیا گیا، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ جب جیسے بھی اس کیس کا ٹرائل ہوگا تو وہ شہباز شریف شاید وہ اس مقدمے سے ان کو یہ جو پروسیکیوشن ٹیم ہے وہ نہیں وہ کر سکے گی، ان کے خلاف کوئی میٹیریل ایویڈنس ہی نہیں ہے. ایک جو جس کی بنیاد پہ وہ کیا گیا ہے وہ ایک میئر اسٹیٹمنٹ ہے، اس کا بھی میں اس پروگرام میں تفصیلی وہ بتاؤں گا آپ کو. اور ساتھ ساتھ جو اس مقدمے کا جو کنکلوسیو اینڈ ہے وہ جو میری نظر میں اگر یہ میں چالان اور ایف آئی آر کو دیکھوں اور اس کے بعد تو وہ کیا ہوگا وہ بھی میں آپ کو اس کے آج کے اس پروگرام میں بتاؤں گا. اور ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ یہ اسکرین پہ شیئر بھی کروں گا جو چالان ہے ایف آئی اے کی طرف سے جمع کرایا گیا 65 صفحات کا، وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا. کہ اور جو پی ٹی آئی کے بھی کوئی لیگل مائنڈس ہوں اگر وہ اس چالان کو پڑھ لیں تو وہ بھی سمجھیں گے کہ پتہ نہیں یہ شاید شریف فیملی کے ساتھ فیور کی گئی ہے. اس جو منی لانڈرنگ والا مقدمہ تھا اس میں اب یہ کس نے کی ہے، یہ جو اس ٹائم ڈاکٹر رضوان تھے ایف آئی اے کے ڈائریکٹر جو لاہور کے، انہوں نے کی تھی یا شہزاد اکبر صاحب نے خود کی ہے، یہ تو خود ہی وہ بتا سکتے ہیں. لیکن اس جو چالان ہے اس کے تمام مدرجات کے اوپر جو میں جو اسٹڈی کیا ہے اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ کیا اس کا کنکلوژن ہو سکتا ہے اس مقدمے کا. جی جناب، تو اگر یہ بات کریں ہم یہ مقدمے کی جو شہباز شریف اینڈ فیملی کے اوپر منی لانڈرنگ کا ہے، تو اس میں یہ بنیادی طور پہ جب عمران خان نے شوگر جو رپورٹ تھی، انکوائری رپورٹ تھی، اس کے بعد جو انکوائری رپورٹ کی فائنڈنگز آئی تھی تو اس کے بعد ان کے خلاف جو رمضان شوگر ملز تھی اس کی انہوں نے تحقیقات کا حکم دیا عمران خان نے، اور شہزاد اکبر صاحب سارا اس کو وہ کر رہے تھے، سپروائز کر رہے تھے اس سارے آپریشن کو. جب یہ انکوائری شروع کی گئی تو تقریباً 1 سال لگا اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے اس انکوائری کو. اور اس انکوائری کے بعد جو انہوں نے ایف آئی اے نے اپنی تحقیقات کی اس میں انہوں نے 3 مرکزی ملزمان ٹھہرائے تھے اس مقدمے میں. شہباز شریف صاحب جو ابھی موجودہ وزیر اعظم ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کے 2 بیٹے حمزہ شہباز اور سلمان شہباز، یہ 3 تو ان میں پرنسپل اکیوز تھے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس مقدمے میں 14 کو اکیوز بھی بنائے اس مقدمے میں، جو کہ یہ جو شہباز شریف اینڈ فیملی کی جو شوگر ملز تھی اس کے ساتھ کسی طور پہ ایسوسیٹڈ تھے، یا اس کے علاوہ شہباز شریف کے ساتھ یا ان کی فیملی کے ساتھ وہ ویسی بزنس کے ٹرمز میں کوئی ایسوسیٹڈ تھے. تو ان 14 جو ہے انہوں نے کو اکیوز بنائے. اس مقدمے کے جب آپ چالان پڑھتے ہیں تو اس میں جو انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ 62 ریکارڈ کیپرز تھے جن کو انہوں نے پروسیکیوشن وٹنس کے طور پہ اپنایا 62. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر سرکاری اور وہ وٹنس ہیں پروسیکیوشن کے وہ 26 ہیں. اور ساتھ ساتھ جو باقی انہوں نے وہ بتایا تو 100 سے زائد جو ہے نا یہ وٹنس ہیں. آپ کسی بھی جو لیگل مائنڈ ہے اس سے بات کریں اور یہ پوچھیں کہ کسی بھی مقدمے میں جب نمبر آف وٹنسز ہیں یا جو گواہان ہیں ان کی تعداد اگر بڑھتی جائے گی تو وہ مقدمہ طوالت اختیار کرتا جائے گا، وہ کنکلوژن کی طرف نہیں آئے گا. یہ ٹپیکل جو ہے نا یہ ایک طریقہ کار ہے نیب کا. نیب جب نیب کے پیچھے بھی زیادہ تر تو وہ ہمیشہ یہ استعمال ہوتی ہے نیب پریشر ٹیکٹکس کے لیے، جو مقتدر حلقے ہیں وہی اس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ ہو گئی تو وہ جب کسی بھی سیاستدان کو اس طرح انہوں نے وہ پریشرائز کرنا ہوتا ہے، یہ بارہا مختلف اس میں سیاستدان بتا بھی چکے ہیں کہ ان کو نیب کے ذریعے پریشرائز کر کے اپنے من پسند جو ہے پارٹی میں بھی شامل ہونے کے لیے کہا جاتا ہے. تو اس طرح کی یہ جو ٹیکٹکس ہوتی ہیں یہ نیب استعمال کرتا ہے، اور یہ جو ٹپیکل لگ رہا ہے نیب کا ایک جو فٹ پرنٹ لگ رہا ہے اس مقدمے کی جو وہ ہیں اگر یہ پروسیکیوشن وٹنس ایسا لگ رہا ہے کہ نیب کی طرح یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ کوئی مقدمہ جو ہے وہ کنکلوسیو اس کی طرف جائے یا جلدی کنکلوڈ ہو جائے. شاید ان کو پریشرائز کرنے کے لیے یہ معاملہ بنایا گیا تھا. لیکن خیر یہ جو 62 وٹنس ہیں، یہ جب عدالت میں ٹرائل شروع ہوگا اور اس کے بعد جب وٹنسز کا بیان شروع ہوگا
تو وہ کسی بھی سٹیج پہ چاہے وہ پی ٹی آئی کی بھی حکومت ہو تو وہ اگر اپنی اسٹیٹمنٹس جو انہوں نے زبانی کلامی، اور اس میں ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ زبانی کلامی یا ریٹن بھی اگر اسٹیٹمنٹ ہے اور آپ کی 161 کے تحت نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے وہ اپنی اسٹیٹمنٹ سے وہ جا کے عدالت میں کہہ سکتے ہیں ہمیں پریشرائز کیا گیا تھا، اس کی بنیاد پہ ہم نے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی. تو اس طرح کی یہ جو منی لانڈرنگ کی ہو یا وائٹ کالر کرائمز کی جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے، آپ ریلائنس کرتے ہیں ہمیشہ جو آ، جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں ان کی پراپر جو ٹریل کو فالو کرتے ہیں، اور وہ جتنے بھی ڈاکیومنٹری ایویڈنس جتنے زیادہ ہوں گے اتنے زیادہ آپ کے جو ہے نا وہ پروسیکیوشن آپ افیکٹولی وہ اس کو وہ کر سکتے ہیں. لیکن اس میں جو چالان ہے اس میں زیادہ تر اگر آپ بھی پڑھیں 65 کا ہے، میں جو اسکرین پہ بھی شیئر کروں گا، تو اس میں یہ زیادہ تر انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے فلاں 100 سے زیادہ لوگوں کو انویسٹیگیشن کے لیے بلایا، اور اس میں جو ان کے بیانات آئے ان میں انہوں نے یہ اقرار کیا اس بات کا کہ یہ ہم بینامی جو اکاؤنٹس ہیں وہ آپریٹ کر رہے تھے شریف فیملی کے، اور یہ شوگر ملز کے حوالے سے جتنا بھی خیر وہ جو انہوں نے اپنے اپنے بیانات دیے لوگوں نے، وہ بیان بعد میں جا کے کورٹ میں بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہاں ہم تو یہ ان سے شوگر خرید رہے تھے رمضان شوگر مل سے، تو یہ جو پیسہ ہے وہ اسی لیے ہے. تو یہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے. آپ اس طرح کی جو مقدمات وہ کرتے ہیں اس کو اپنے ثابت کرنے کے لیے، اگر آپ نے کرنا بھی تھا تو یہ جو ٹرانزیکشنس لیٹس سپوز اس میں جو چالان میں بتایا گیا کہ 17,300 کے قریب ٹرانزیکشنز تھی جس میں 16 ارب روپے کی جو ٹوٹل پیسے آئے ہیں. تو یہ اگر آپ کوئی دو چار ٹرانزیکشنز کو ہی پکڑ لیتے کہ جو اس کا کوئی بھی وہ کر رہا ہے تو اس کے بعد اس کو پورا فالو کرتے کہ کیا وہ پیسہ باہر بھی ٹریول ہو رہا ہے، اس کا پیسہ جا رہا ہے واپس بھی آ رہا ہے، یا یہ ساری چیزیں آپ نے اس کو اوور لک کر لیا اور آپ نے ٹوٹل ریلائنس کر لی کہ لوگوں کو پکڑ کے اور ان کے اسٹیٹمنٹ لینے میں. یہ تو دو جو اب اس میں جو چالان ہے ایف آئی اے کا جو ان کا منی لانڈرنگ کے حوالے سے، اس میں جو دو اکیوزڈ ہیں اس میں حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کا، اس میں تو ان کے ریلیونس سمجھ آ رہی ہے، اور یہ جب بھی کیس ٹرائل میں جائے گا اور کوئی کنکلوسیو ایویڈنس یہ لے آتے ہیں کوئی اس طرح کی جو ٹرانزیکشنز جس میں وہ باہر بھی پیسہ آ رہا ہے یا جا رہا ہے اس کو بھی وہ ثابت کر لیتے ہیں، تو وہ تو شاید مشکلات میں پھنس جائیں حمزہ شہباز اور سلمان شہباز، کیونکہ حمزہ شہباز 2000 سے لے کے 2018 تک جو رمضان شوگر ملز تھی اس کے ڈائریکٹر تھے، 33% تقریباً ان کے شیئرز تھے، اور 2008 شاید یا غالباً 2004 سے آنورڈ وہ پھر سی ای او بھی تھے. تو جتنے بھی آڈٹ رپورٹس ہوتی تھی اس کے وہ سگنیٹری بھی تھے. پھر سلمان شہباز صاحب بھی جو ہے وہ اس کے جو میجورٹی ڈائریکٹر تھے اور شیئر ہولڈر تھے اور ڈائریکٹر تھے اس کے شوگر ملز کے. تو وہ بھی یہ جب ٹرائل کی طرف جائے گا مقدمہ تو ان کے خلاف شاید کوئی اس طرح کا کوئی ایویڈنس کوئی ایک بھی آ جائے نا کہ 1 کروڑ کی بھی آپ منی لانڈرنگ آپ ثابت کر لیں کسی ایک ٹرانزیکشن کو پکڑ کے، تو یہ ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ آپ 16 ارب یا 20 ارب کا وہ میڈیا کو دکھانے کے لیے کہ یہ کر دیا فلاں کر دیا وہ. یہ اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں یہ میڈیا کے لیے تو بڑے اچھے وہ شاید آپ کو ہوں، لیکن یہ کورٹ کے لیے اس طرح کے دعووں کی بنیاد پہ آپ کیس نہیں لڑ سکتے. تو بات کرتے ہیں اس میں جو دیگر شواہد ہیں. اب جو اس میں تیسرے پرنسپل اکیوز تھے شہباز شریف صاحب جو ابھی وزیر اعظم ہیں، ان کے خلاف یہ جو چالان ہے اس میں بڑا ایک انٹرسٹنگ سا وہ کیا گیا ہے، الزام ان کے اوپر لگایا گیا. شہباز شریف کے اوپر الزام یہ لگایا گیا کہ ان کا پی ایم ایل این کے ایک پولیٹیکل ورکر تھے اورنگزیب بٹ صاحب گجرات سے، ان کو شہباز شریف نے بیوٹیفیکیشن کمیٹی کا گجرات کی بیوٹیفیکیشن کمیٹی کا ہیڈ لگا دیا، یعنی کہ وہ شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے کمیٹی بنائی گئی تھی، اس کا ان کو ہیڈ لگایا گیا. اور یہ جو اس مقدمے میں بتایا گیا ہے کہ اس جو اورنگزیب بٹ ہے اس کے سائن سے 2 چیکس ان بینامی اکاؤنٹس میں سے کسی ایک میں آئے 5 ملین کے، یعنی 2.5 ملین کا ایک چیک اور پھر 2.5 ملین کا ایک چیک. یہ 2 چیکس تھے جو ان بے نامی اکاؤنٹس میں آئے، اور اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اورنگزیب بٹ جو تھا اس کو بلایا تفتیش کے لیے، وہ آیا ہی نہیں. اس کے بعد انہوں نے جو مطلب وہ کو اکیوز کی لسٹ میں بھی ہے یہ اورنگزیب بٹ، تو وہ تفتیش میں شامل ہی نہیں ہوا. اور پھر انہوں نے اس کے بیٹے کو اسلم زیب بٹ کو جو تفتیش کے لیے بلایا، اور اس نے پھر یہ بیان دیا کہ یہ جو ہے نا یہ ہم نے پیسہ دیا تھا، میرے جو والد تھے وہ پہلے بھی شہباز شریف کو ملین آف روپیز جو ہے وہ دیتے رہے ہیں، تو یہ بھی اسی کا ایک سلسلہ تھا. اور اس چلان میں بتایا گیا کہ وہ جو پہلے والے ٹرانزیکشنز کے تھے وہ ہم نے وہ نہیں دیے.
جو امپورٹنٹ بات اس میں یہ بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اس کے بیٹے کی جو مطلب جو ایک اکیوزڈ ہے اس کی اپنی سٹیٹمنٹ انہوں نے نہیں لی، اس کے بیٹے کی لے لی، اور بیٹے کی بھی زبانی کلامی۔ اگر تو مطلب 161 کے تحت بھی یا مجسٹریٹ کے سامنے جا کے یہ کوئی سٹیٹمنٹ لے لیتے تو شاید پھر بھی کوئی اس کا کوئی لیگل ویٹیج ہوتی، لیکن اس طرح آپ کسی کو پکڑ کے وہ کر لیں کہ ہاں جی میرے باپ نے یہ پیسہ دیا تھا شہباز شریف کو، تو اس کی بنیاد پہ یہ جو ہے نا سارا یہ پیسہ انہی کا ہی ہے، تو یہ اس کی کورٹ میں کہیں بھی اس کی وہ نہیں ہوگی، لیگل کوئی ویٹیج نہیں ہے اس کی۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ جو شہزاد اکبر صاحب تھے ان کا پتہ نہیں کیا کس کے اوپر فوکس تھا اس طرح۔ آپ اتنا بڑے ریسورسز بھی آپ نے ایس سی سی پی سے لوگ لیے، ایف آئی اے سے لیے، آپ نے اس سے اسٹیٹ بینک سے لیے، اس طرح کی جتنے بھی فائنینشیل جو کرائمز ہوتے ہیں اس کے ایکسپرٹس لیے، اور پتہ نہیں ان سے کیا کام لیتے رہے کہ آپ لوگوں کی صرف اسٹیٹمنٹس ریکارڈ کرتے رہے، آپ نے ٹرانزیکشنز کو فالو ہی نہیں کیا۔ یہ اگر کر لیتے تو یہ جو شہباز شریف کے خلاف یہ جو اس مقدمے میں پرنسپل اکیوز بنایا گیا، اور اس میں پھر جو دوسرا پوائنٹ انہوں نے بتایا کہ کیونکہ وہ اس ٹائم یہ جب ٹرانزیکشنز ہو رہی تھی تو وہ چیف منسٹر آف پنجاب تھے، تو وہ ان کی یہ انڈر پیٹرونائز تھے یہ جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہو رہی تھی، تو اس وجہ سے وہ کیا۔ اور تیسری جو انہوں نے شہباز شریف کے خلاف اس میں وہ چالان میں دیا ہے، وہ یہ بتایا کہ یہ جو اسحاق ڈار صاحب نے 90s میں ایک کنفیشنری وہ جو اسٹیٹمنٹ تھی کنفیشن کی، اس میں یہ بتایا تھا کس طرح شہباز شریف کو وہ پیسہ اور یہ سارا چیزیں، تو یہ تین چیزوں کو انہوں نے ریلائی کیا ہے اس میں جو شہباز شریف کے حوالے سے۔ تو یہ جب بھی ٹرائل ہوگا پھر یہ اس طرح جب پھر جوڈیشری کے اوپر بھی الزامات آ جاتے ہیں کہ عدالتیں ہماری بک جاتی ہیں، یہ جو صاحب اقتدار ہوتی ہیں ان کے لیے دوسرا قانون ہوتا ہے، جو عام آدمی ہے اس کے لیے دوسرا قانون ہوتا ہے، تو اس میں بیسیکلی جو غلطی ہے وہ پروسیکیوشن کی طرف سے ہے، اور یہ جو انکوائری بنائی گئی ہے یہ مجھے بظاہر یہ آپ کسی بھی لیگل ایکسپرٹ کو بھی دکھائیں نا یہ جو چالان ہے، تو اس کی بنیاد کے اوپر وہ بھی یہ بتائے گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی میٹیریل ایویڈنس اس طرح کا نہیں ہے کہ جس میں ایک یا دو ٹرانزیکشنز کو بھی آپ پکڑ لیں اور اس کو وہ پھر کورٹ آف لاء میں ثابت کر دیں تو ٹھیک ہے، ادروائز یہ جو ایف آئی آر میں اور جو چالان میں جو پیسوں کے حوالے سے بھی ایک ایکسکلوژن ہے 9 ارب روپے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پھر زیادہ ریلائنس اوور ریلائنس جو ہے وہ اس کے اوپر ہے لوگوں کی سٹیٹمنٹس کے اوپر، اور جو وٹنس کے طور پہ لوگوں کو وہ کیا گیا بجائے اس کے کہ جو ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہیں ان کی اور ایک منی ٹریل پراپر وہ کیا جاتا، اس کی بجائے یہ جو لوگوں کی سٹیٹمنٹس پہ ریلائنس جو ایکسکلوژن آف 9 بلین روپیز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پھر شہباز شریف کے خلاف جو ویک گراؤنڈز کے اوپر جو اس کو پرنسپل اکیوز بنایا گیا ہے، یہ تمام وہ چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو یہ جب بھی ٹرائل ہوگا، فیئر ٹرائل جب بھی ہوگا، مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اعتراض کریں کہ یہ جو موجودہ حکومت کے دور میں اپنے ہی دور میں انہوں نے وہ مقدمہ ختم کیا ہے، تو اس کی بجائے اگر یہ جب پھر لمبا بھی چلے یہ کیس، کیونکہ جو بظاہر لگ رہا ہے کہ 100 جو وٹنسز ہیں ان کو پیش ہوتے ہوئے، اور اس میں 26 جو ہے وہ سرکاری ملازمین ہیں، اور باقی جو ہیں وہ دیگر جو شہباز شریف ہیں جو فیملی کی کمپنیز ہیں اس میں کام کرنے والے، تو یہ ان تمام کو بھی ان کے جو بیانات ہیں ان کے اوپر جرا ہے، وہ یہ ایک لمبا پروسیس ہے، اس حکومت میں نہ بھی ہو، عمران خان کی حکومت بھی آ جائے چاہے، اور جب وہ اس کے وہ اسپیڈی ٹرائل کے اوپر بھی وہ کرے، تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کے جو کیسز کے اوپر پراپرلی اگر آپ نے ورک آؤٹ کر کے اور پورا اس پہ وہ نہیں کیا تو شاید یہ اس کا مجھے نہیں لگتا کہ یہ کیس جو ہے نا کوئی اس طرح کے کنکلوژن کے اوپر جائے۔ ہاں اس میں تھوڑی سی مشکلات وہ جو آ سکتی ہیں اگر کوئی پراپر ٹرانزیکشنز کی انہوں نے وہ کر کے ڈیٹیلز کورٹ میں وہ ثابت کر دی، لیکن جو اگر زیادہ ریلائنس ان کی رہی اس کے اوپر جو وٹنسز کے اوپر، تو مشکل لگ رہا ہے کہ یہ اس طرح کے مقدمے کی جو ہے نا کوئی کنکلوسیو کوئی اس کے اوپر کوئی فیصلہ آ جائے۔ امید ہے کہ یہ آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیتے رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔